अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, रूमी सल्तनत एक अजीम तहजीब जिसने दुनिया को ना सिर्फ सियासत, कानून और तामीरात का एक नया मेयार दिया, बल्कि ऐसी तफरीहात भी मुतारफ कराईं जो आज भी तारीख के सफ़हात पर जिंदा हैं। आज हम बात करेंगे रूमी कोलोसियम की, जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक है, और उन बहादुर ग्लैडिएटर्स की जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगाकर अवाम की तफरीह का जरिया बनाया। तो आइए तारीख के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्लोजियम की बुनियाद 72 ईस्वी में रखी गई और ये 80 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। इसे शहंशाह वेस्पासियन ने रोमी अवाम के लिए एक तोहफा करार दिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीमुशान इमारत 6 एकड़ पर मुहित है? इसकी तामीर में पत्थर, कंक्रीट और खसूसी मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। क्लोजियम सिर्फ एक एम्फी थिएटर नहीं था, बल्कि यह रूमी सल्तनत की ताकत और सकाफत का एक निशान था। यहाँ लोग तफरीह के साथ साथ रूमी हुक्मरानों की अजमत का मुजाहरा देखने आते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लैडिएटर्स कैसे तैयार किए जाते थे? ये जंगजू ज़्यादातर गुलाम या कैदी होते थे, लेकिन बाज़ औक़ात आज़ाद लोग भी इनामात और शोहरत के लिए इस ख़तरनाक पेशे का इंतखाब करते थे। ग्लैडिएटर्स को खसूसी तरबीती स्कूलों में ले जाया जाता था, जिन्हें लोदस कहा जाता था। वहाँ इन्हें ना सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल सिखाया जाता, बल्कि मौत का सामना करने की तरबियत भी दी जाती। इनके हथियार भी मुख्तलिफ किस्म के होते थे, जैसे तलवार, बर्छी और जाल। हर ग्लैडिएटर का एक ख़ास अंदाज होता था जो उसे दूसरे जंगजुओं से मुनफरिद बनाता था। क्लोजियम में मुनक्कद होने वाले खेल रूमी माशरे का सबसे अहम हिस्सा थे, और इनका दायरा सिर्फ ग्लैडिएटर्स की लड़ाई तक महदूद नहीं था। इन खेलों का मकसद सिर्फ अवाम को तफरीह फराहम करना नहीं था, बल्कि इनके ज़रिए रूमी हुक्मरान अपनी ताकत का मुजाहरा करते थे। आइए इन खेलों की तफसील में झांकते हैं। नंबर 1, ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयाँ। ये क्लोजियम का सबसे मशहूर और दिल दहला देने वाला खेल था। इन मुकाबलों में दो ग्लैडिएटर्स आमने सामने आते और अपनी महारत और बहादुरी का मुजाहरा करते थे। लड़ाई का नतीजा अक्सर मौत पर मुंतज होता था, लेकिन बाज़ औक़ात ग्लैडिएटर की ज़िंदगी का फैसला तमाशाइयों के दाद और हुक्मरान के इशारे से होता था। हुक्मरान अगर अंगूठा ऊपर करते तो जिंदगी बख्श दी जाती, और अगर नीचे करते तो ग्लैडिएटर को मौत का सामना करना पड़ता। नंबर 2, विनेशंस। ये जंगली जानवरों के शिकार का खेल था, जो रोमी शौकीन अफराद के लिए एक बड़ी तफरीह थी। शेरों, चीतों, रीछों, मगरमच्छों और यहाँ तक के हाथियों को मैदान में छोड़ा जाता और ग्लैडिएटर्स या शिकारी इनका सामना करते। बाज़ औक़ात इन जानवरों को आपस में भी लड़ाया जाता था। क्या आप जानते हैं कि इन खेलों के लिए रोमी सल्तनत के दूर दराज इलाकों से हजारों जानवर लाए जाते थे, जिसकी वजह से बाज़ नस्लें मादूम भी हो गईं। नंबर 3, नाटक जंगें। ये एक हैरान कुन मुजाहरा था जिसमें क्लोजियम को पानी से भर दिया जाता था। कश्तियों पर सवार जंगजू बहरी जंगों की नकल करते और एक दूसरे से मुकाबला करते। ये खेल अवाम को रूमी बहरिया की ताकत का मुजाहरा करने के लिए तरबियत दिया जाता था। नंबर 4, सजाएं देने के मुजाहरे। ये खेल एक किस्म की इबरतनाक तफरीह था। मुजरिमों को मैदान में छोड़ दिया जाता था और इनका सामना खूनखार जानवरों
یا تربیت یافتہ گلیڈیٹر سے ہوتا تھا۔ یہ کھیل عوام کے لیے ایک سبق تھا کہ قانون شکنی کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام کھیل عوامی جذبات کو قابو میں رکھنے، انہیں تفریح فراہم کرنے اور حکمرانوں کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے تھے۔ گلیڈیٹرز کی زندگی ایک عام جنگجو کی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ وہ نہ صرف میدان کے جنگجو تھے، بلکہ ان کی زندگی ایک قیدی کی طرح محدود تھی، جہاں موت ہر لمحے ان کا پیچھا کرتی تھی۔ نمبر 1، گلیڈیٹرز کا پس منظر۔ زیادہ تر گلیڈیٹرز غلام یا جنگی قیدی ہوتے تھے جو جنگ کے دوران پکڑے جاتے تھے۔ بعض اوقات مجرموں کو بھی گلیڈیٹرز کے طور پر میدان میں اتارا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ آزاد شہری بھی پیسہ، شہرت یا ایڈونچر کی خواہش میں گلیڈیٹرز بننے کا فیصلہ کرتے تھے۔ نمبر 2، تربیتی مراکز۔ گلیڈیٹرز کو خصوصی اسکولوں میں لے جایا جاتا تھا جنہیں لودس کہا جاتا تھا۔ یہاں انہیں ہتھیار چلانے، حملہ کرنے اور دفاع کرنے کی سخت تربیت دی جاتی تھی۔ ان کی تربیت دہندگان خود بھی سابق گلیڈیٹرز ہوتے تھے جو ان کے لیے رول ماڈل کا کردار ادا کرتے۔ تربیت کے دوران ان کی جسمانی اور ذہنی برداشت کو مسلسل آزمایا جاتا تھا، کیونکہ میدان میں ایک لمحے کی کمزوری موت کا باعث بن سکتی تھی۔ نمبر 3، میدان میں زندگی اور موت کا کھیل۔ گلیڈیٹرز میدان میں اپنی جان کی بازی لگاتے تھے۔ یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ناظرین کے لیے بھی انتہائی جذباتی لمحہ ہوتا تھا۔ تماشائی میدان کے ارد گرد بیٹھ کر جوش و خروش سے گلیڈیٹرز کی بہادری کی داد دیتے۔ ایک گلیڈیٹر کی زندگی کا انحصار نہ صرف اس کی مہارت پر ہوتا تھا بلکہ عوام کے جذبات اور حکمران کے فیصلے پر بھی ہوتا تھا۔ اگر گلیڈیٹرز تماشائیوں کے دل جیت لیتا تو وہ اسے آزاد کرنے کی درخواست کرتے، لیکن اکثر اوقات یہ کھیل خون سے بھرا ہوتا تھا۔ نمبر 4، گلیڈیٹرز کی شہرت اور انعامات۔ کچھ گلیڈیٹرز اپنی مہارت اور بہادری کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جاتے تھے۔ انہیں انعامات دیے جاتے اور ان کی تصاویر سکوں پر بنائی جاتی تھیں۔ بعض اوقات کامیاب گلیڈیٹرز کو آزادی بھی دی جاتی تھی، لیکن یہ اعزاز صرف چند خوش نصیبوں کو ہی ملتا تھا۔ نمبر 5، ایک گلیڈیٹرز کی موت۔ اگر کوئی گلیڈیٹر ہار جاتا تو اس کی زندگی کا فیصلہ حکمران یا تماشائیوں کے جذبات پر منحصر ہوتا تھا۔ میدان میں مرنا ایک عام بات تھی، لیکن گلیڈیٹرز کے لیے یہ ایک قابل فخر موت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ وہ عوام کے لیے لڑتے تھے۔ گلیڈیٹرز کی زندگی قربانی، بہادری اور خطرے سے بھرپور تھی۔ وہ نہ صرف جنگجو تھے بلکہ وہ ایک ثقافتی علامت بھی تھے جو آج بھی رومی تہذیب کی یاد دلاتے ہیں۔ کیا کولوسیوم میں ہونے والے کھیل صرف تفریح کا ذریعہ تھے یا ان کے پیچھے ایک گہری حکمت عملی پوشیدہ تھی؟ رومی حکمران جانتے تھے کہ طاقت اور عوام کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ کولوسیوم میں ہونے والے کھیل نہ صرف تفریح کا ذریعہ تھے بلکہ سیاست کا ایک اہم ہتھیار بھی تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوا۔ نمبر 1، بریڈ اینڈ سرکس۔ رومی حکمرانوں کی سیاسی حکمت عملی کا ایک مشہور اصول تھا بریڈ اینڈ سرکسز، یعنی روٹی اور تماشے۔ اس حکمت عملی کے تحت عوام کو مفت کھانا اور دلچسپ کھیل فراہم کیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی مشکلات اور حکمرانوں کی خامیوں کو بھول جائیں۔ کولوسیوم کے کھیل اس منصوبے کا ایک اہم حصہ تھے، جہاں ہزاروں لوگ جمع ہو کر اپنی زندگی کی پریشانیوں کو بھول کر تفریح میں مشغول ہو جاتے۔ یہ طریقہ عوام کی بغاوت کو روکنے اور حکمرانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، حکمرانوں کی مقبولیت بڑھانے کا ذریعہ۔ کولوسیوم میں ہونے والے کھیل صرف عوام کی تفریح کے لیے نہیں تھے بلکہ یہ رومی شہنشاہوں کے لیے اپنی مقبولیت بڑھانے کا ایک اہم موقع بھی تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شہنشاہ عوام میں غیر مقبول ہو رہا ہوتا تو وہ ایک بڑا کھیل منعقد کروا دیتا جس میں ہزاروں لوگوں کو مدعو کیا جاتا اور مفت کھانا کی فراہمی کی جاتی۔
کھیلوں کے دوران شہنشاہ خود موجود ہوتا اور عوام کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے جیتنے والے گلیڈیٹرز کو انعامات دیتا۔ ان تقریبات کے ذریعے حکمران عوام کے دلوں میں اپنی جگہ مضبوط کرتے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرتے۔ نمبر 3، فوجی فتوحات کا جشن۔ کولوسیم میں ہونے والے کھیل اکثر فوجی فتوحات کا جشن منانے کے لیے منعقد کیے جاتے تھے۔ کسی بھی جنگ کے بعد جنگی قیدیوں کو کولوسیم میں لایا جاتا اور انہیں گلیڈیٹرز کے طور پر یا جانوروں کے سامنے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ نہ صرف عوام کے لیے ایک یادگار لمحہ ہوتے بلکہ رومی سلطنت کی طاقت اور شان کو ظاہر کرنے کا ایک اہم موقع بھی تھا۔ عوام کو یاد دلایا جاتا کہ ان کے حکمران کس قدر مضبوط اور ناقابل شکست ہیں۔ نمبر 4، سماجی تفریق کو مٹانے کا ذریعہ۔ کولوسیم میں کھیلوں کے دوران سماج کے مختلف طبقات ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے تھے۔ امیر اور غریب، غلام اور آزاد، شہری، سب ایک ساتھ بیٹھ کر یہ شاندار مظاہرے دیکھتے تھے۔ اگرچہ ان کی نشستیں مختلف ہوتی تھیں، امیر افراد قریب جبکہ غریب افراد دور بیٹھتے تھے، لیکن یہ تقریبات سماجی ہم آہنگی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی تھیں۔ کولوسیم کی کھیل صرف تفریح نہیں تھے، یہ عوام کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھے۔ جب مجرموں کو عوام کے سامنے سزائیں دی جاتی اور گلیڈیٹرز موت کا سامنا کرتے تو لوگ یہ سمجھ جاتے کہ رومی قوانین توڑنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ یہ عوام کو قانون کا احترام کرنے اور حکمرانوں کے خلاف جانے سے باز رکھنے کا ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ نمبر 6، مذہبی اور ثقافتی پہلو۔ بعض اوقات کولوسیم کے کھیلوں کو مذہبی تقریبات کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا تھا۔ رومی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دی جاتی اور عوام کو یہ یقین دلایا جاتا کہ ان کھیلوں کے ذریعے دیوتاؤں کی رضا حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ رومی مذہب اور ثقافت کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے عوام کو متحد رکھا جاتا تھا۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد کولوسیم بھی اپنی عظمت کھونے لگا۔ 5ویں صدی کے بعد گلیڈیٹرز کی کھیل ختم ہو گئے اور کولوسیم کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ وقت کے ساتھ زلزلے اور لوٹ مار نے اس عظیم عمارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ آج کولوسیم کا صرف ایک حصہ ہی باقی ہے، لیکن یہ اب بھی رومی تہذیب کی عظمت کی نشانی ہے۔ آج کولوسیم یونیسکو کے عالمی ورثے کا حصہ ہے اور دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں تاکہ رومی تاریخ کی جھلک دیکھ سکیں۔ یہ عمارت نہ صرف ماضی کی یاد دلاتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسانی تہذیب کتنی عظیم ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔